सामीन कराम, आप सुन रही हैं एक दिलचस्प उर्दू जासूसी कहानी जिसका नाम है अंधेर नगरी। ये इस सिलसिले की किस्त नंबर 10 है। मुझे उम्मीद है आपको मेरी ये काविश पसंद आ रही होगी। आपने अगर अभी तक मेरा चैनल माय वॉइस सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए ताकि आने वाली हर नई कहानी की इत्तला बर वक्त आप तक पहुंच सके। डीसी रुकनुद्दीन का तबादला हो गया था। वो थर के इलाके से सखर पहुंच गया। सखर में पहले ही उसके बीवी बच्चे रहते थे। एक जवान बेटी सायरा तबस्सुम कॉलेज में पढ़ती थी। रुकनुद्दीन को उसी जवान बेटी की फिक्र थी। कैप्टन अमीर हमजा ने वार्निंग दी थी कि अगर वो अपने जराइम का आमालनामा खुद लिखकर अदालत में इकबाल जुर्म के लिए नहीं जाएगा तो सजा के तौर पर उसकी जवान बेटी को अगवा कर लिया जाएगा। उसे इकबाल जुर्म के लिए 48 घंटों की मोहलत दी गई थी, जिसमें से 20 घंटे गुजर चुके थे। दूसरे दिन रुकनुद्दीन सखर पहुंचा तो बीवी बच्चे उसे देखकर बहुत खुश हुए। उसने बीवी से पूछा, सायरा कहाँ है? बेगम ने कहा, वो कॉलेज गई है, लेकिन आपने घर पर मुसल्ला पुलिस का पहरा क्यों लगाया है? आज सुबह पुलिस की गाड़ी सायरा को कॉलेज ले गई है। पुलिस अफसर ने कहा है कि वापसी में भी पुलिस की गाड़ी सायरा को घर पहुंचा देगी। रुकनुद्दीन ने बेगम को कैप्टन हमजा की वार्निंग के मुतल्लिक तफसील से बताया। बेगम ने परेशान होकर कहा, सायरा के इम्तहानात हो रहे हैं, वरना मैं उसे कॉलेज न जाने देती। परेशानी की बात नहीं है। अमीर हमजा कैटी बंदर और थर जैसे वीरान इलाकों में कामयाब होता रहा है। यहाँ सखर की पुलिस और इंतजामिया के मुकाबले पर आएगा तो हराम मौत मारा जाएगा। परसों सायरा का आखिरी पर्चा है, फिर मैं उसे घर से निकलने नहीं दूंगी। ये लड़कियां जवान होकर बड़े मसाइल पैदा कर देती हैं। आप तो घर से दूर रहते हैं, सारी परेशानियां मुझे उठाना पड़ती हैं। हमारे यहाँ चोर दरवाजों से बे इंतहा दौलत आती है। हमने इज्जत और शोहरत भी कमाई है, फिर परेशानियों का दुखड़ा क्यों रोती हो? मैं जो दुखड़ा सुना रही हूँ आप भी सुनकर सर पकड़ लेंगे। हमारी बेटी के पर निकल आए हैं, किसी लड़के से इश्क फरमा रही हैं। क्या बकवास कर रही हो? मेरी सायरा ऐसी नहीं। अपनी औलाद को मासूम और नादान समझने वाले वालदैन अक्सर धोखा खा जाते हैं। मैं उसे रोकती टोकती हूँ। उसे फोन अटेंड करने से भी मना किया है। पहले घंटों फोन पर बातें करती रहती थी। उस पर पाबंदी आयद की है तो वो आधी रात के बाद फोन करती है। मुझे तो गहरी नींद सोने की आदत है, मुझे कभी पता न चलता, मगर छोटी माहिरा ने मुझे बताया है। वो लड़का कौन है? तुमने उसे देखा है? एक बार देखा है, वो हमारे बराबर का नहीं है। हम तो किसी सीएसपी सतह के दामाद को देखते रहे, और वो है कि डिश की फिल्में देख देख कर एक मामूली नौजवान को हीरो बना रही है। उसे कॉलेज से आने दो, मैं प्यार से समझाऊंगा। वो कॉलेज से 2 बजे दोपहर को वापस आती थी, उस रोज नहीं आई। पुलिस की जो गाड़ी उसे लेने गई थी वो उसके बगैर वापस आई। एक अफसर ने रुकनुद्दीन को सलाम करके कहा, सर बुरी खबर है। आपकी साहबजादी को कॉलेज पहुंचाने के 1 घंटे के बाद ही पता चला कि वो इम्तहान हाल में नहीं। मुमतहिन से इजाजत लेकर वाशरूम की तरफ गई थी, फिर वापस नहीं आई। कॉलेज के पिछले गेट पर 2 मुसल्ला सिपाही थे। वो दोनों एक करीबी होटल से लाई जाने वाली चाय पीकर बेहोश हो गए थे। वहां कोई नहीं जानता है कि साहबजादी वाशरूम से पिछले गेट की तरफ क्यों गईं। बाहर का कोई शख्स कॉलेज के अंदर नहीं आया था। रुकनुद्दीन गुमसुम सा होकर अफसर की रिपोर्ट सुन रहा था। फिर वो गुस्से से धारते हुए बोला, क्या सिपाहियों को यही ट्रेनिंग दी जाती है कि वो ड्यूटी के वक्त चाय पिया करें और रिश्वत लेकर किसी भी गैर जरूरी शख्स को ड्यूटी की जगह आने दें? वो कहाँ गई है? उसका कोई सुराग क्यों नहीं मिला? पूरे शहर की नाकाबंदी करवाने के बाद यहाँ आया हूँ। कैप्टन अमीर हमजा की तस्वीरें सुबह ही तमाम इलाकों के थानों में पहुंचा दी गई थी। हर पेट्रोलिंग पुलिस पार्टी में एक लेडी कांस्टेबल है। वो बुर्का पहनने वाली लड़कियों के निकाब उठा उठा कर देखेगी। आईजी साहब ने कहा है कि अमीर हमजा आपकी साहबजादी को बुर्का या चादर में छुपा कर ले जा सकता है। रुकनुद्दीन का सर चकरा रहा था। बेगम ने रोना शुरू कर दिया था। वो सीने पर हाथ मार मार कर कह रही थी, हाय वो जालिम मेरी बच्ची को ले गया है, पता नहीं उसके साथ क्या सलूक कर रहा होगा। रुकनुद्दीन फोन के जरिए डीआईजी पुलिस और इंतजामिया के ओहदेदारों से राब्ते कर रहा था। थोड़ी थोड़ी देर के बाद उसका दिल कहता था कि बेटी का सुराग मिल गया होगा, लेकिन फोन करके पूछने पर मायूसी ही होती थी। उसने शाम को डीआईजी से कहा, 6 घंटे गुजर चुके हैं, पता नहीं आप लोगों ने कैसी नाकाबंदी करवाई है। अमीर हमजा एक तरबियत याफ्ता सीक्रेट एजेंट रह चुका है। वो बड़ी हिकमत अमली से नाकाबंदी को तोड़कर मेरी बेटी को सखर से कहीं दूर ले गया होगा। उसने बात खत्म करके रिसीवर रखा तो फोन की घंटी बजने लगी। वो रिसीवर उठाकर कान से लगाकर बोला, हेलो, मैं डीसी रुकनुद्दीन बोल रहा हूँ। दूसरी तरफ से एक खातून ने पूछा, सर क्या मेरा बेटा काजिम आपके घर आया है? तुम कौन हो और तुम्हारा बेटा काजिम हमारे घर में क्यों आएगा?
بیگم نے شوہر کے ہاتھ سے فوراً ریسیور لیتے ہوئے کہا، کاظم اسی لڑکے کا نام ہے۔ پھر وہ فون پر بولی، میں سائرہ کی ماں بول رہی ہوں۔ آپ میرے شوہر سے کیا پوچھ رہی ہیں؟ میں اپنے بیٹے کاظم کے لیے پریشان ہوں۔ وہ صبح 5 بجے سے گیا ہے اور اب تک واپس نہیں آیا ہے۔ میرا بیٹا کبھی اتنی دیر تک باہر نہیں رہتا۔ اگر آپ کچھ خیال نہ کریں تو میں آپ کی بیٹی سائرہ سے بات کرنا چاہتی ہوں۔ ہم اپنی بیٹی کے لیے پریشان ہیں۔ وہ صبح کالج گئی تھی، پھر وہاں سے لاپتہ ہو گئی۔ پورے شہر میں اسے تلاش کیا جا رہا ہے۔ او خدایا، اس کا مطلب ہے کہ وہ دونوں ہی صبح سے لاپتہ ہیں۔ بیگم نے اچانک تیور بدل کر کہا، صاف کیوں نہیں کہتی کہ تمہارے بیٹے نے میری بیٹی کو اغوا کیا ہے، میری معصوم بچی کو بہلا پھسلا کر لے گیا ہے؟ آپ کی بیٹی اور معصوم روز آدھی رات کے بعد میرے بیٹے سے فون پر باتیں کیا کرتی تھی۔ میں اپنے بیٹے کو سمجھاتی تھی کہ ہم آپ کی طرح مالدار نہیں ہیں، اسے اپنے برابر کی حیثیت والی لڑکی کو پسند کرنا چاہیے۔ مگر میری نصیحتیں اس لیے اثر نہیں کرتی تھی کہ آپ کی بیٹی اس کا پیچھا نہیں چھوڑتی تھی، اسے دیوانہ بنا کر رکھ دیا تھا۔ بکواس مت کرو، ابھی میرے میاں پولیس کے ذریعے تمہارا جینا محال کر دیں گے۔ جب بھی تمہارا بیٹا پکڑا جائے گا نا، اس کی ہڈیاں پسلیاں توڑ کر تمہارے پاس بھیجیں گے۔ بیگم نے ریسیور کریڈل پر پٹخ کر کہا، ہم امیر حمزہ پر شبہ کر کے غلطی کر رہے ہیں۔ ہماری بیٹی کاظم کے ساتھ گئی ہے۔ ان دونوں نے یہاں سے بھاگنے کا منصوبہ پہلے سے بنایا ہوگا اور آج موقع پا کر نکل گئے ہیں۔ ویسے وہ اتنے چالاک نہیں ہیں، پولیس والوں کو دھوکہ دے کر شہر سے باہر نہیں جا سکیں گے۔ وہ اسی شہر میں کہیں چھپے ہوئے ہوں گے۔ رکن الدین نے ڈی آئی جی پولیس سے رابطہ کر کے اپنی بیٹی کے بارے میں یہ نئی صورتحال بتائی۔ اس سے کہا کہ کاظم کے گھر پر جا کر گھر کی تلاشی لی جائے اور اس کے باپ کو حراست میں رکھا جائے۔ اس شہر کے ہر گھر اور ہر گلی کوچے میں انہیں تلاش کیا جائے۔ کاظم کے خلاف ایف آئی آر درج کروائی جائے کہ وہ ہماری بیٹی کے ساتھ ہمارے گھر سے 5 لاکھ روپے کے زیورات اور 2 لاکھ روپے نقد لے گیا ہے۔ پولیس والے اس نئی صورتحال کے مطابق سائرہ اور کاظم کو اسی شہر میں تلاش کرنے لگے۔ بیگم نے کہا، یہ آپ نے اچھا کیا، کاظم پر اغوا کے علاوہ چوری کا بھی الزام لگا دیا۔ اب تو وہ جب بھی پکڑا جائے گا نا، اس سے 5 لاکھ روپے کے زیورات اور 2 لاکھ روپے نقد وصول کیے جائیں گے۔ رکن الدین نے چونک کر کہا، بیٹی اپنی مرضی سے گئی ہے، خالی ہاتھ تو نہیں جائے گی۔ وہ یہاں سے نقدی اور زیورات ضرور لے گئی ہوگی۔ بیگم فوراً ہی اٹھ کر تیزی سے چلتی ہوئی بیڈ روم میں آئی، پھر ایک الماری سے چابیاں نکال کر سیف کو کھولا۔ اندر زیورات نظر آ رہے تھے، بڑے نوٹوں کی گڈیاں بھی تھیں۔ ان میں سے کچھ گڈیاں کم تھیں، لیکن جو بات پریشان کرنے والی تھی وہ یہ تھی کہ وہاں سے چند اہم دستاویزات غائب ہو گئی تھیں۔ ان دستاویزات کے ذریعے یہ ثابت ہو سکتا تھا کہ ڈی سی رکن الدین نے کراچی، سکھر اور نواب شاہ میں مجموعی طور پر 1 کروڑ 80 لاکھ روپے کی زمین جائیداد کے حساب کے علاوہ یہ لکھا ہوا تھا کہ بیگم اور رکن الدین کے کس بینک اکاؤنٹ میں کتنے لاکھ محفوظ ہیں۔ رکن الدین چکرا کر فرش پر بیٹھ گیا۔ بیگم نے پاس آ کر اس کے شانے کو تھپکتے ہوئے پوچھا، کیا ہوا؟ وہ سیف کو تکتے ہوئے بولا، امیر حمزہ۔ امیر حمزہ، بیگم نے پوچھا، آپ کہنا کیا چاہتے ہیں؟ بیٹی تمام دستاویزات اور چھوٹی ڈائریاں لے جا کر کیا کرے گی؟ وہ چیزیں کبھی اس کے کام نہیں آئیں گی۔ ہاں، سائرہ ایسی چیزیں نہیں لے جائے گی۔ آپ امیر حمزہ کا نام لے رہی ہیں، کیا اس نے سیف سے وہ سب کچھ چرایا ہے؟ وہ غصے سے سیف کو گھونسا مارتے ہوئے بولا، ہاں یہ اسی کا کام ہے۔ وہ ہمارے بینک اکاؤنٹس سیل کروا سکتا ہے، ہمارا محاسبہ کروا سکتا ہے۔ ایک ڈی سی لیول کے افسر نے صرف 4 برسوں میں 1 کروڑ 80 لاکھ کی جائیدادیں کیسے خریدیں، اور ہمارے بینک اکاؤنٹس میں تقریباً 70 لاکھ روپے کہاں سے آئے؟ وہ ہمارے خلاف ٹھوس ثبوت لے گیا ہے، لیکن وہ یہاں کب آیا ہوگا؟ کب اس نے چوری کی ہوگی؟ کل اس سیف میں سب کچھ تھا، کل سے آج تک میں گھر سے باہر بھی نہیں گئی۔ وہ یہاں چوری کرنے کب آیا ہوگا؟ وہ دونوں ہاتھوں سے سر تھامے فرش پر بیٹھا ہوا تھا۔ انکار میں سر ہلا کر بولا، نہیں، وہ نہیں آیا ہوگا۔ یہ تمام دستاویزات بیٹی کے ساتھ گئی ہیں۔ یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ گدھے کی بچی اتنی اہم چیزیں لے کر کیوں گئی ہے۔ کیا میں اپنا سر پھوڑ لوں؟ چند باتیں جو سمجھ میں آ رہی تھیں وہ یہ تھیں کہ امیر حمزہ نے اس کی بیٹی سائرہ کو اغوا کرنے کی دھمکی دی تھی، لیکن اس دھمکی پر عمل ہونے سے پہلے سائرہ خود اپنے عاشق کاظم کے ساتھ چلی گئی تھی۔ گھر سے بھاگنے والی لڑکیاں نقدی اور زیورات لے کر اپنے ہی گھر کا صفایا کر جاتی ہیں، لیکن سائرہ معاشی اور مالی طور پر سہارا دینے والی کوئی چیز نہیں لے گئی تھی۔ جو ڈائری اور دستاویزات وہ چرا کر گئی تھی وہ سائرہ کے کسی کام میں آنے والی نہیں تھیں۔ یہ چیزیں رکن الدین کے خلاف امیر حمزہ کے کام آ سکتی تھی، لیکن بیگم اور رکن الدین پورے یقین سے کہہ سکتے تھے کہ امیر حمزہ نے ان کے گھر آ کر چوری نہیں کی ہے۔ ان تمام حالات کے پیش نظر ایک ہی بات سمجھ میں آ رہی تھی کہ امیر حمزہ نے وہ ڈائری اور دستاویزات حاصل کرنے کے لیے شاید کسی حکمت عملی سے سائرہ کو اپنا اعلی کار بنایا ہوگا۔
انیلا بانو بستر کے سرہانے ٹیک لگائے نیم دراز تھی، شانے کے زخم کی تکلیف قدرے کم ہو گئی تھی۔ ایک ڈاکٹر صبح اور شام آ کر اس کا علاج کرتا تھا، ایک ملازمہ اس کی خدمت کے لیے موجود رہتی تھی۔ وہ کوٹھی کے جس حصے میں رہتی تھی وہاں کی کھڑکیاں اور دروازے باہر سے بند رہتے تھے۔ اسے تاکید کی گئی تھی کہ وہ جب تک وہاں رہے تب تک باہر جانے کی بات نہ کرے، اور جب اس کی آنکھوں پر پٹی باندھ کر اسے وہاں سے کہیں دور پہنچا دیا جائے گا تو پھر وہ اپنی مرضی سے جہاں جانا چاہے جا سکے گی۔ امیر حمزہ نے زخم بھرنے تک اسے وہاں پناہ دی تھی۔ انیلا نے اسے ایک ہی بار دیکھا تھا، دوسری بار اس سے ملنے کی خواہش کی تو اس کے خاص ماتحت نے آ کر پوچھا، کیپٹن صاحب سے کیوں ملنا چاہتی ہو؟ یہاں کوئی تکلیف ہے یا کسی چیز کی کمی ہے؟ میں مرزا نیک بخت سے تعلق رکھنے والے معاہدے کے سلسلے میں بات کرنا چاہتی ہوں۔ وہ معاہدہ اس کی کمزوری بن کر میرے پاس نہیں رہے گا تو وہ مجھے کہیں بھی کسی بھی وقت قتل کروا دے گا۔ تم اس سے کہہ سکتی ہو کہ وہ معاہدہ تمہارے پاس ہے اور تم نے اسے کیپٹن امیر حمزہ کو امانت کے طور پر رکھنے کے لیے دیا ہے۔ کیپٹن صاحب کا نام سن کر پھر وہ کبھی تمہارے خلاف کوئی قدم نہیں اٹھائے گا۔ میں اپنے والدین اور بھائی کے لیے مصیبت بن گئی ہوں۔ زخم بھرنے کے بعد گھر نہیں جاؤں گی، سمجھ میں نہیں آتا کہ اپنا ٹھکانہ کہاں بناؤں۔ تم نیک بخت سے سودا کر سکتی ہو، اس سے کہہ سکتی ہو کہ تم پاکستان سے اپنے کسی پسند کے ملک میں جانا پسند کرو گی، وہ وہاں تمہارے رہائشی اخراجات برداشت کرتا رہے گا، تو تم اس معاہدے کو منظر عام پر نہیں لاؤ گی۔ وہ ملک دشمن معاہدہ ہے، کیا کیپٹن صاحب اس کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کریں گے؟ کیا میرے تحفظ کی خاطر معاہدے کے ذریعے نیک بخت کا محاسبہ نہیں کریں گے؟ ہم نہیں جانتے کہ کیپٹن صاحب کیا کرنے والے ہیں، وہ ویسے جو بھی کریں گے نا، اس سے تمہیں کبھی کوئی نقصان نہیں پہنچے گا۔ کیا میں نیک بخت سے فون پر بات کر سکتی ہوں؟ میں ابھی فون کال کا انتظام کرتا ہوں، یہاں باقاعدہ ٹیلی فون نہیں ہے کیونکہ ٹیلی فون کے ذریعے اس کوٹھی کا سراغ لگایا جا سکتا ہے۔ ہم ضرورت کے وقت ٹیلی فون پول کے تار سے کنیکشن لے کر کسی سے باتیں کرتے ہیں، پھر اس کنیکشن کو ختم کر دیتے ہیں۔ امیر حمزہ کا ماتحت چلا گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ ایک لمبے تار کے ساتھ ایک ٹیلی فون لے آیا، اسے انیلا بانو کے پاس رکھ کر چلا گیا۔ اس فون کا ایک کنیکشن اس کوٹھی کے ایک ایسے کمرے میں تھا جہاں امیر حمزہ بیٹھا ہوا تھا۔ اس نے ریسیور کو کان سے لگایا، انیلا بانو کی آواز سنائی دی، وہ مرزا نیک بخت سے کہہ رہی تھی، ہیلو بدبخت، مجھے تلاش کر رہے ہو؟ مرزا نیک بخت کی آواز سنائی دی، میں ہمیشہ نیک بخت رہا ہوں، لیکن تم آستین کا سانپ بن کر مجھے بدبخت بنا رہی ہو۔ کیا میں تمہاری ضرورت سے بہت زیادہ رقمیں نہیں دیتا تھا؟ ان رقومات کے علاوہ تمہاری دوسری تمام ضروریات پوری نہیں کرتا تھا؟ تم میرے لیے بہت کرتے تھے، لیکن جتنا بھی کرتے تھے اس کے باوجود میں داشتہ کہلاتی رہتی۔ میں تمہیں سمجھا چکا ہوں کہ ایک سیاستدان دوسری تیسری شادیاں کر کے نیک نام نہیں رہتا۔ پھر میں اپنے بیوی بچوں کے مزاج کو سمجھتا ہوں۔ تم سے شادی کروں گا تو وہ اپوزیشن والوں سے مل جائے گی، گھر کی بھیدی بن کر میری لنکا ڈھا دے گی۔ تم شادی کی بات نہ کرو، کوئی دوسری بڑی سے بڑی شرط منوا لو۔ میں اپنے وجود سے داشتہ کا لفظ مٹانے اور تمہاری منکوہہ بننے کے لیے پاکستان چھوڑ کر دوسرے ملک میں رہ سکتی ہوں۔ ہماری شادی کا راز پاکستان میں کسی پر نہیں کھلے گا۔ خفیہ ایجنسیاں پاتال میں چھپے ہوئے راز معلوم کر لیتی ہیں۔ تم سے شادی کرنے کا مطلب یہ ہوگا کہ میں اپنا سیاسی کیریئر داؤ پر لگا دوں۔ 3 ماہ کے اندر انتخابات ہونے والے ہیں، تمہارے پاس سوچنے اور حتمی فیصلہ کرنے کے لیے کافی وقت ہے۔ اگر تم نے 2 ماہ کے اندر کسی بیرونی ملک میں میری رہائش کے انتظامات نہ کیے اور وہاں مجھ سے نکاح نہیں پڑھایا تو میں اس معاہدے کو منظر عام پر لے آؤں گی۔ کیا وہ معاہدہ اب بھی تمہارے پاس ہے؟ نہیں، میں نے کیپٹن امیر حمزہ کے پاس امانت کے طور پر رکھا ہے۔ اس کا مطلب ہے اب میں 2 طرف سے بلیک میل کیا جاؤں گا۔ تم تو کر ہی رہی ہو، اب امیر حمزہ بھی کرنے والا ہے۔ میری شرط مان لینے کے بعد امیر حمزہ صاحب تم سے ایسا سمجھوتا کر سکتے ہیں جس کے نتیجے میں وہ معاہدہ کبھی منظر عام پر نہیں آئے گا۔ میں کیپٹن امیر حمزہ کو تم سے زیادہ جانتا ہوں۔ وہ ہم سب سیاستدانوں کا دشمن ہے۔ وہ ہمارے ہاتھوں میں ہمارے اعمال نامے پکڑا کر کہتا ہے، عدالت میں جاؤ اور اب تک عوام سے جھوٹ بولنے اور دھوکہ دینے کے جتنے جرائم کیے ہیں انہیں تسلیم کرو۔ وہ میرے اور خفیہ ہاتھ کے اس معاہدے کو بھی عدالت میں پہنچائے گا۔ نہیں پہنچائے گا، میں تم دونوں کے درمیان سمجھوتا کرواؤں گی۔ میں یہاں خفیہ ہاتھ سے خفیہ طور پر سمجھوتا کرنے آیا تھا۔ کل میں اسلام آباد جاؤں گا، انتخابات سر پر ہیں، وہاں میری موجودگی ضروری ہے۔ میں آج رات تک کسی وقت بھی حمزہ صاحب سے تمہاری بات کرواؤں گی۔ انیلا نے رابطہ ختم کر کے ملازمہ کو آواز دی، پھر اس کے آنے پر کہا، یہ فون لے جاؤ، حمزہ صاحب کے ماتحت سے کہو کہ میں ان سے ضروری بات کرنا چاہتی ہوں۔ ملازمہ فون لے کر اس کمرے سے باہر چلی گئی۔ باہر ماتحت کھڑا ہوا تھا، اس نے فون کے تار الگ کر دیے، پھر اسے لے جا کر امیر حمزہ کے سامنے رکھ دیا۔
تب امیر حمزہ نے اپنے فون کا رسیور اٹھا کر مرزا نیک بخت سے رابطہ کیا، پھر اس کی آواز سن کر بولا، میں ہوں کیپٹن امیر حمزہ۔ وہ جلدی سے بولا، آپ جناب آپ ہیں؟ یہ میری خوش قسمتی ہے کہ میں آپ سے ہم کلام ہوں۔ ابھی ابھی بانو سے، میرا مطلب ہے انیلا بانو سے گفتگو ہوئی تھی، آپ کا ذکر مبارک ہوتا رہا۔ میں اس سے کہہ رہا تھا کہ آپ بہت ہی معاملہ فہم ہیں، ہم جیسی غلطیاں کرنے والوں کو سنبھلنے کا موقع دیتے ہیں۔ مجھے یہ خبر ملی ہے کہ آپ نے تھر کے ڈی سی کو سنبھلنے کا موقع دیا ہے، اسے اپنا اعمال نامہ خود عدالت میں لے جانے کا حکم دیا ہے۔ یہ اچھی بات ہے کہ اس طرح آپ قانون کی بالادستی قائم رکھتے ہیں، اور یہ بڑی بات ہے کہ آپ قانون اپنے ہاتھ میں نہیں لیتے۔ جب کوئی آپ کے نیک مشورے پر عمل نہ کرے تو آپ مجبور ہو کر اپنے طور پر اس کے خلاف اقدامات کرتے ہیں۔ میں آپ سے اسی سلسلے میں ہیلو 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 جناب کیپٹن صاحب، ہیلو ہیلو۔ پتہ چلا کہ دوسری طرف سے فون بند کر دیا گیا تھا۔ نیک بخت نے رسیور کو کریڈل پر رکھا، سوچنے لگا کیا بات ہو گئی، فون کیوں بند کیا ہوگا یا بند کر دیا گیا۔ گھنٹی بجنے لگی، اس نے جلدی سے رسیور اٹھا کر کہا، ہیلو کون؟ میں ہوں کیپٹن امیر حمزہ۔ او کیپٹن صاحب، لائن اچانک کٹ گئی تھی۔ کٹی نہیں تھی، کاٹ دی تھی۔ تم بہت بول رہے تھے، صرف کام کی باتیں سنا کرو اور کام کی باتیں کیا کرو۔ جی جی ہاں، میں پریشانی میں کچھ زیادہ بولتا رہا، اب نہیں بولوں گا، آپ کی سنوں گا، آپ حکم کریں۔ انیلا بانو کو جلد سے جلد پاکستان سے باہر اس کے کسی پسند کے ملک میں بھیج دو۔ وہاں اس کا ذاتی بنگلہ، کار اور خاصا بینک بیلنس ہونا چاہیے۔ ہو جائے گا۔ لندن کے ایک مضافاتی علاقے میں میرا ایک ذاتی کاٹیج ہے، میں وہ کاٹیج اس کے نام کر دوں گا۔ 5 لاکھ پاؤنڈز اس کے بینک اکاؤنٹ میں جمع کروا دوں گا۔ 5 نہیں، 10 لاکھ، کیونکہ وہ تمہاری شریک حیات ہوگی، تم اس سے نکاح پڑھاؤ گے۔ کیپٹن صاحب، آپ میری بیوی کو نہیں جانتے ہیں، دوسری شادی کا راز کھلتے ہی وہ اپوزیشن والوں سے مل کر، زیادہ نہ بولو، پوری قوم سے فراڈ کرتے ہو، ایک بیوی سے نہیں کر سکتے۔ اگر میری شرائط تسلیم کرو گے تو اس معاہدے کے سلسلے میں شاید کوئی سمجھوتا ہو سکے گا۔ سمجھوتے کی بات پر اس نے کہا، مجھے منظور ہے، میں آپ کی شرائط تسلیم کرتا ہوں۔ آپ انیلا بانو کو اسلام آباد بھیج دیں، میں لندن میں اپنا ذاتی کاٹیج اس کے نام کرنے اور اس کے بینک اکاؤنٹ میں رقم جمع کروانے کے بعد اس سے نکاح پڑھوا کر یہاں آ جاؤں گا۔ لیکن میری ایک بات مان لیں۔ ماننے والی بات ہوگی تو مان لوں گا۔ معمولی سی بات ہے، میں اپنی بیوی سے اور عوام سے دوسری شادی والی بات چھپانے کے لیے ایک چال چلوں گا۔ اس کے نتیجے میں کسی کو نقصان نہیں پہنچے گا، صرف میرا اتنا فائدہ یہ ہے کہ میری بیوی کو کبھی میری دوسری شادی کا یقین نہیں ہوگا، چاہے دشمن اسے لاکھ بہکاتے رہیں۔ ٹھیک ہے، تم جو چاہو کرو، لیکن انیلا اور اس سے ہونے والے بچوں کے بہترین مستقبل کی ضمانت دے دو۔ میں ہر طرح سے آپ کو مطمئن کروں گا، اب آپ مجھے مطمئن کریں۔ امیر حمزہ چند لمحوں تک خاموش رہا، پھر بولا، تم لوگ خفیہ ہاتھ کے اشاروں پر ملکی قوانین بد سے بدتر کرتے رہتے ہو، لیکن آئندہ ایسا نہیں ہوگا۔ میری ایک پلاننگ ہے، جس پر عمل کرو گے تو میں تمہارے اس معاہدے کو خفیہ رکھوں گا۔ تم اپنے طور پر انتخابی مہم میں کامیاب ہو کر اپنی حکومت بناؤ، پھر خفیہ ہاتھ کو جھانسا دو۔ اس کی ایسی باتیں مان لیا کرو جس سے ملک اور قوم کو نقصان نہ پہنچتا ہو۔ باقی کام ایک محب وطن حکمران کی طرح کرتے رہو۔ میں خفیہ ہاتھ کو بھی اس معاہدے کی وجہ سے دباؤ میں رکھوں گا۔ وہ بھی نہیں چاہے گا کہ وہ معاہدہ عالمی سطح پر سب کے سامنے آئے۔ وہ اپنی خود غرضی اور مکارانہ مقاصد کو دوسرے ممالک پر ظاہر نہیں ہونے دے گا۔ اس لیے وہ اس ملک کو بدترین بنانے والی پالیسیوں پر تم سے جبراً عمل نہیں کروائے گا۔ میں مانتا ہوں وہ بھی آپ کے دباؤ میں رہے گا، لیکن آپ کی زندگی کم ہو جائے گی۔ اس کی خفیہ ایجنسیوں والے آپ کو کہیں سے بھی ڈھونڈ نکالیں گے۔ پھر جس طرح ہمارے کئی بڑے سیاستدانوں کی موت کا سراغ تک نہیں ملا، اسی طرح آپ کی موت بھی ایک معمہ بن جائے گی۔ خفیہ ہاتھ نے اب سے پہلے بھی مجھے مار ڈالنے کی کوششیں کی تھیں، اب میری حیات نو اس کے لیے معمہ بن گئی ہے۔ تم میری فکر نہ کرو، معاہدے کی طرف سے مطمئن ہو جاؤ، انیلا بانو کا مستقبل سنوار دو، کل رات تک اسے اسلام آباد پہنچا دیا جائے گا۔ اس نے رابطہ ختم کر دیا۔ مرزا نیک بخت اپنے رازدار مشیر احمد علی کو بلا کر مشورہ کرنے لگا، کیا خفیہ ہاتھ کو بتا دیا جائے کہ وہ معاہدہ کیپٹن امیر حمزہ کے پاس پہنچ گیا ہے اور آئندہ وہ خفیہ ہاتھ کو بھی اپنے دباؤ میں رکھے گا؟ مشیر نے مشورہ دیا، ابھی اسے حقیقت نہ بتائی جائے، 3 ماہ گزرنے دیں۔ اقتدار حاصل کرنے کے بعد خفیہ ہاتھ کو رفتہ رفتہ حقیقت معلوم ہوگی تو اس کے اور امیر حمزہ کے درمیان ٹھن جائے گی۔ وہ معاہدے کی وجہ سے بظاہر دباؤ میں رہے گا، لیکن در پردہ وہ امیر حمزہ کو ٹھکانے لگانے کی کوششیں کرے گا، اور ہم خاموشی سے ان کا تماشا دیکھتے رہیں گے۔ امیر حمزہ کل رات تک انیلا بانو کو اسلام آباد پہنچانے والا ہے۔ یہ لڑکی ہر وقت میرے لیے مصیبت بنی رہے گی۔ مجھے اس سے اس طرح نجات حاصل کرنی ہوگی کہ امیر حمزہ ہم پر کبھی شبہ نہ کرے
اور وہ بلا مجھ سے ہمیشہ کے لیے دور ہو جائے۔ وہ دونوں اپنے اپنے طور پر انیلا بانو سے نجات حاصل کرنے کی تدبیریں سوچنے لگے۔ بیگم اور رکن الدین تمام رات سو نہ سکے۔ انہوں نے کاظم کے خلاف سائرہ کے اغوا کے علاوہ 5 لاکھ روپے کے زیورات اور 2 لاکھ روپے نقد چرا کر لے جانے کے الزامات لگائے تھے اور اس کے خلاف ایف آئی آر درج کروائی تھی۔ آدھی رات کے بعد پولیس والے کاظم کے باپ کو پکڑ کر لے گئے تھے اور اس پر طرح طرح سے ظلم کر کے یہ بیان لکھوانا چاہتے تھے کہ اس کے بیٹے نے ڈی سی رکن الدین کے گھر ڈاکہ ڈالا ہے اور اس کی بیٹی کو جبرن اٹھا کر لے گیا ہے۔ اس کا بوڑھا باپ کہہ رہا تھا، میرے بیٹے نے کبھی کسی کا بھی دل نہیں دکھایا، کسی کو نقصان نہیں پہنچایا، وہ اتنا بڑا ڈاکہ نہیں ڈالے گا۔ جہاں تک سائرہ کا تعلق ہے، وہ راضی خوشی اس کے ساتھ گئی ہے۔ وہ بیچارہ بوڑھا تھانے میں مصیبتیں اٹھا رہا تھا۔ دوسری طرف امیر حمزہ کے 2 جان باز سائرہ اور کاظم کو کراچی لے آئے۔ انہیں آرام سے رہنے کے لیے ایک مکان دیا اور تاکید کی کہ جب تک حالات سازگار نہ ہوں وہ دونوں اس مکان سے باہر نہ نکلیں۔ پھر صبح ہونے سے پہلے امیر حمزہ نے فون کے ذریعے رکن الدین سے رابطہ کیا۔ اس نے رکن الدین سے پوچھا، کیا آپ جانتے ہیں کہ میں سکھر میں ہوں؟ آپ کو میرے گھر کا نمبر کیسے معلوم ہوا؟ تمہاری بیٹی سائرہ نے بتایا ہے۔ سائرہ نے؟ کیا میری بیٹی آپ کے پاس ہے؟ ہاں، خیریت سے ہے اور عزت و آبرو سے ہے۔ آج شام تک کاظم سے اس کا نکاح پڑھا دیا جائے گا۔ وہ چند لمحات تک خاموش رہا، پھر بولا، وہ نکاح ہماری مرضی کے خلاف ہوگا، لیکن یہ اطمینان ہے کہ آپ میری بیٹی کی مرضی کے مطابق شادی کر رہے ہیں۔ رکن الدین، ذرا سوچو، تم یہ جانتے تھے کہ راہو جیسے دلال اور پولیس کی ملی بھگت سے کم سن بچیوں پر اجتماعی زیادتیاں ہو رہی ہیں۔ وہ بیچاریاں درندگی کا شکار ہو کر مر گئیں۔ کیا تم مطمئن ہو کہ تمہاری بیٹی سائرہ کے ساتھ اجتماعی زیادتی نہیں ہو رہی ہے؟ ہاں، یہ تمہارا احسان ہے۔ تم نے میری بیٹی اور میرے خاندان کی عزت رکھ لی ہے۔ تم نے ان بچیوں کی عزت اور سلامتی کے لیے انسانیت کا ثبوت کیوں نہیں دیا؟ تم اپنے علاقے کے سب سے بڑے عہدیدار تھے، بلکہ حاکم تھے۔ تم ان ظالم درندوں کو گرفتار کر کے انصاف کے لیے انہیں عدالت پہنچا سکتے تھے۔ مجبور تھا، اوپر والوں کا حکم تھا کہ میں اس معاملے کو دبا دوں۔ میں اپنے بڑوں کی مرضی کے خلاف اس معاملے کو نہ دباتا تو میری ملازمت چلی جاتی۔ تم نے ملازمت تو بچا لی، اپنی جان کیسے بچاؤ گے؟ میں نے تمہاری بیٹی کو اغوا کرنے کی دھمکی دی تھی، چونکہ تمہارا محاسبہ کرنا تھا۔ اس لیے میں نے اپنے ذرائع سے تمہارے گھریلو حالات معلوم کیے۔ معلومات حاصل کرنے کے دوران میں پتہ چلا کہ سائرہ اور کاظم ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں۔ میرے 2 جاں بازوں نے ان پیار کرنے والوں سے کہا کہ وہ انہیں گھر سے بھاگنے کا موقع دیں گے اور کراچی میں آرام دہ رہائش کا انتظام کریں گے۔ شرط یہ ہے کہ سائرہ اپنے باپ کی زمین جائیداد کے تمام کاغذات لے کر آئے۔ محبت اندھی ہوتی ہے۔ تمہاری بیٹی کاظم کی دیوانی ہے، وہ اس دیوانگی میں تمہاری تمام اہم دستاویزات میرے پاس لے آئی ہے۔ او گاڈ، میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ میری بیٹی میرے اعتماد کو دھوکہ دے گی۔ ڈی سی کا عہدہ سنبھالنے سے پہلے کوئی سوچ نہیں سکتا تھا کہ تم ملک اور قوم کے اعتماد کو دھوکہ دو گے۔ تمہاری بیٹی نے وہی کیا ہے جو تم کرتے رہے ہو۔ آپ درست کہتے ہیں، جو میں کرتا رہا اس کی سزا مجھے مل چکی ہے۔ سزا؟ سزا کہاں ملی ہے؟ ابھی تم آرام سے اپنے گھر میں ہو۔ میں نے تمہارے جرائم کی سزا تمہاری بیٹی کو نہیں دی، اس کا گھر آباد کیا ہے۔ وہ بالغ ہے، آج نہیں تو کل تمہیں اس کی خانہ آبادی کو تسلیم کرنا ہی پڑے گا۔ تم اپنی کہو، کیا اپنا اعمال نامہ خود لکھ کر عدالت میں پیش ہونا چاہتے ہو؟ میں کیا کہوں؟ میرا اعمال نامہ تو آپ کے پاس پہنچ گیا ہے۔ ہاں، ہمارے ملک میں ایسے ایماندار اور فرض شناس وکلاء اور جج صاحبان ہیں جن کے پاس میں یہ دستاویزات پہنچاؤں گا اور ان کے ذریعے تمہارے بینک اکاؤنٹ سیل کرواؤں گا۔ پلیز کیپٹن امیر حمزہ صاحب، رحم کریں۔ ایسی سزا دیں گے تو میرے بچے میرے بعد کنگال ہو جائیں گے۔ اپنی عیاشی کے لیے اور اپنے بچوں کا مستقبل شاندار بنائے رکھنے کے لیے عہدیدار بے ایمانی اور رشوت خوری کے ذریعے لاکھوں کروڑوں کماتے ہیں۔ تمہیں سزا ملے گی تو تمہارے بچے رزق حلال کمانا سیکھ لیں گے۔ میں کل شام تک کی مہلت دے رہا ہوں۔ تم خود عدالت میں حاضر ہو کر اپنے تمام جرائم کا اعتراف کرو گے تو تمہاری سزا میں نرمی ہوگی۔ میری طرف سے بار ایسوسی ایشن اور جج صاحبان سفارش کریں گے کہ تمہاری ملازمت بحال رکھ کر تمہیں ایمانداری سے فرائض ادا کرنے کے مواقع دیے جائیں۔ سوچ لو، کل شام تک تمہیں کیا کرنا ہے۔ امیر حمزہ نے فون بند کر دیا۔ وہ پچھلی رات مرزا نیک بخت سے کہہ چکا تھا کہ دوسرے دن 3 بجے تک فلائٹ سے انیلا بانو اسلام آباد جانے والی ہے۔ وہ دن کے 1 بجے ڈیفنس کے علاقے کے قریب Z2 کے بس اسٹاپ پر ایک ٹیکسی میں بیٹھی ہوگی۔ اسے اپنے گارڈز کی حفاظت میں ایئرپورٹ سے اسلام آباد پہنچایا جائے۔ مرزا نیک بخت نے مشیر احمد علی کے مشورے سے اسے ایک لائن آف ایکشن طے کر لیا تھا۔ اس کے مطابق ایک بوڑھا اور جوان شخص انیلا بانو کے گھر گئے
وہاں اس کے بھائی سے تنہائی میں رازداری سے کہا، میں مرزا نیک بخت کی کوٹھی کا بوڑھا چوکیدار ہوں اور یہ میرا جوان بیٹا وہاں ایک سیکیورٹی گارڈ ہے۔ ایک بار تم اور دوسری بار تمہارے والدین اس کوٹھی کے گیٹ پر آ چکے ہیں۔ میں نے تمہیں دیکھا ہے، اس وقت میرا ضمیر سویا ہوا تھا۔ میں نے تمہیں بتایا نہیں کہ تمہاری بہن اسی کوٹھی میں چھپی رہتی ہے۔ یہ کہہ کر بوڑھا رونے لگا۔ جوان نے کہا، مجھے اور بابا کو قدرت کی طرف سے سزا مل چکی ہے۔ میری جوان بہن کو کسی دشمن نے گولی مار دی ہے اور گولی مارنے سے پہلے اس کے ساتھ غیر انسانی سلوک کیا گیا۔ وہ جوان رونے لگا۔ بوڑھے نے کہا، ہم تمہاری بہن کے ساتھ ایسا نہیں ہونے دیں گے۔ تم حوصلہ کرو، ہم تمہارا ساتھ دیں گے اور تمہاری بہن بانو کو لے کر کسی وکیل کے ذریعے عدالت میں جائیں گے۔ انیلا کے بھائی نے کہا، مجھے افسوس ہے کہ تم دونوں کی بیٹی اور بہن کے ساتھ زیادتی ہوئی۔ قدرت کے کھیل عجیب ہیں، اس طرح تمہارے ضمیر بیدار ہو گئے ہیں۔ میرے حوصلے کی بات نہ کرو، میں اپنی بہن کو واپس لانے کے لیے دشمنوں کے سر کچل سکتا ہوں۔ تو پھر ابھی ہمارے ساتھ چلو، وہ 1 گھنٹے کے بعد ایئرپورٹ آئے گی۔ مرزا نیک بخت کا ایک سیکیورٹی گارڈ اسے اسلام آباد لے جا رہا ہے۔ انہوں نے انیلا کے بھائی کو ایک ریوالور دیا، پھر وہ تینوں ایک ٹیکسی میں بیٹھ کر ایئرپورٹ کی طرف جانے لگے۔ امیر حمزہ نے انیلا کو رخصت کرتے وقت ایک موبائل فون دیا تھا اور کہا تھا کہ تمہارے ساتھ کوئی گڑبڑ ہو یا خطرہ محسوس کرو تو فوراً فون پر رابطہ کرنا۔ میرے جاں باز تمہاری سلامتی کے لیے پہنچ جائیں گے۔ اس کی آنکھوں پر پٹی باندھ کر اسے کوٹھی کے باہر لایا گیا اور ایک کار میں بٹھا دیا گیا۔ وہ کار تقریباً 1 گھنٹے تک چلتی رہی۔ حالانکہ اس کوٹھی سے گزری کا بس اسٹاپ بہت قریب تھا، لیکن وہ کار یوں ہی 1 گھنٹے تک چلتی رہی، پھر اس کی آنکھوں سے پٹی ہٹا دی گئی۔ کار کے ڈرائیور نے ایک ٹیکسی والے سے ایئرپورٹ جانے کا کرایہ طے کر کے اسے دگنی رقم دی۔ اس سے کہا، یہ بی بی جی یہاں تھوڑی دیر کسی کا انتظار کریں گی، اس لیے تمہیں دگنا کرایہ دیا جا رہا ہے۔ وہ ٹیکسی کی پچھلی سیٹ پر آ کر بیٹھ گئی۔ امیر حمزہ کا ڈرائیور کار لے کر چلا گیا۔ 20 منٹ کے بعد مرزا نیک بخت کا ایک سیکیورٹی گارڈ ایک کار میں آیا۔ انیلا نے ٹیکسی والے سے کہا، تم کرایہ رکھو، میں اس کار میں جا رہی ہوں۔ وہ نیک بخت کے اس سیکیورٹی افسر کو پہچانتی تھی۔ پچھلی سیٹ پر آ کر بیٹھ گئی۔ مرزا نیک بخت نے اپنی داشتہ سے شادی نہ کرنے اور اسے راستے سے ہٹانے کے لیے خوب چکر چلایا تھا۔ جب وہ کار مین روڈ اور جناح ٹرمینل کے درمیانی راستے پر پہنچی تو ایک دوسری کار نے اس کا راستہ روک لیا۔ انیلا بانو نے خطرہ محسوس کرتے ہوئے ونڈ اسکرین کے پار دیکھا۔ اسے اپنا بڑا بھائی ایک بوڑھے اور جوان کے ساتھ نظر آیا۔ جوان کے ہاتھ میں ایک ٹیٹی اور بھائی کے ہاتھ میں ایک ریوالور تھا۔ انیلا بانو نے فوراً ہی موبائل آن کر کے نمبر ڈائل کیے۔ اتنے میں وہ قریب پہنچ گئے۔ اس کا بھائی گرج کر نیک بخت کے گارڈ سے کہہ رہا تھا، کتے، تو میری بہن کو یہاں سے نہیں لے جا سکے گا۔ اس سے پہلے کہ گارڈ اپنا ہتھیار استعمال کرتا، اس جوان نے ٹیٹی سے فائر کر کے اسے زخمی کر دیا۔ انیلا بانو فون پر کہہ رہی تھی، میرے بھائی مجھے لینے آئے ہیں، پلیز جلدی آئیں، میں اپنے گھر نہیں جانا چاہتی، آپ بھائی کو روکیں۔ بھائی نے کھڑکی کے اندر ہاتھ ڈال کر اسے موبائل چھین کر کہا، ذلیل کمینی، اپنے یار کو بلا رہی ہے؟ میری غیرت کا، ماں باپ کی عزت کا خیال نہیں ہے؟ گھر چل کر تجھ سے نمٹ لوں گا۔ وہ موبائل ایک طرف پھینک کر دروازہ کھول کر بہن کے پاس آ کر بیٹھ گیا۔ اس جوان نے زخمی گارڈ کو کار سے کھینچ کر باہر زمین پر لٹا دیا۔ بوڑھے کے ساتھ اگلی سیٹ پر بیٹھ گیا، پھر کار سٹارٹ کر کے اسے تیز رفتاری سے بھگانے لگا۔ انیلا نے کہا، بھائی جان، آپ مجھے گھر نہ لے جائیں، میں مرزا نیک بخت سے اپنے جائز حقوق حاصل کر کے خود آپ لوگوں کے پاس آؤں گی۔ بکواس مت کرو، وہ خود غرض تمہیں جائز حقوق نہیں دے گا، ہم قانونی کارروائی کر کے تمہارے حقوق تمہیں دلائیں گے۔ وہ بہن بھائی پچھلی سیٹ پر بیٹھے بحث کر رہے تھے۔ بھائی نے غصہ دکھانے اور بحث کرنے کے دوران میں خیال نہیں کیا کہ وہ کار کہاں جا رہی ہے۔ کافی وقت گزرنے کے بعد وہ چونک گیا۔ کار ایک ویران علاقے میں رک گئی تھی۔ اس نے کھڑکی کے باہر دیکھتے ہوئے پوچھا، یہ ہم کہاں آ گئے ہیں؟ شاید یہ کھوکھرا پار کا ویران علاقہ ہے۔ جوان نے اگلی سیٹ سے گھوم کر مسکراتے ہوئے اس غیرت مند بھائی کو دیکھا، پھر کچھ کہے سنے بغیر ٹیٹی سے فائر کیا۔ ایک ہی گولی کافی تھی، وہ سینے میں پیوست ہو گئی تھی۔ انیلا چیخیں مارتے ہوئے بھائی سے لپٹ گئی۔ بہن کی آغوش میں بھائی کا جسم سرد پڑ چکا تھا۔ اس جوان نے ٹیٹی کی نال انیلا کی کن پٹی پر رکھ کر کہا، تمہاری صورت اس طرح بگاڑ دی جائے گی کہ تمہیں تحفظ دینے والا امیر حمزہ بھی تمہیں نہیں پہچان سکے گا۔ اس الجھن میں رہے گا کہ تم زندہ ہو یا مر چکی ہو۔ بوڑھے نے بھی اپنے لباس سے ایک ٹیٹی نکال لی۔ ہتھیار نکل آئیں تو پھر کوئی زندگی کی ضمانت نہیں دے سکتا۔ اچانک تڑا تڑ کی آوازوں کے ساتھ 2 ہتھیاروں سے 2 گولیاں چلیں، پھر خاموشی چھا گئی۔ دوسرے دن کے اخبارات میں یہ خبر شائع ہوئی کہ کھوکھرا پار کے ایک نالے سے ایک نوجوان عورت کی لاش ملی ہے۔ اس کا چہرہ بگڑا ہوا ہے، لیکن بوڑھے ماں باپ نے لباس سے اور اس کے سفری بیگ سے ملنے والی چیزوں سے تصدیق کی ہے کہ ان کی بیٹی انیلا بانو ہے۔ لیکن جیسا کہ ہوتا ہے
تصدیق کرنے کے باوجود ماں باپ کا دل نہیں مان رہا تھا کہ بیٹی مر چکی ہے۔ ان بوڑھوں کو دوہرا صدمہ تھا۔ انہوں نے تھانے میں رپورٹ درج کروائی تھی کہ ان کا جوان بیٹا 24 گھنٹے سے لاپتہ ہے۔ وہ مرزا نیک بخت کو الزام دے رہے تھے کہ اس نے ان کی بیٹی کو قتل کروایا ہے اور ان کے بیٹے کو اغوا کیا ہے۔ امیر حمزہ نے فون کے ذریعے نیک بخت سے کہا، میں نے انیلا بانو کو ایک موبائل فون دیا تھا۔ اس نے موت سے پہلے فون پر اطلاع دی تھی کہ اس کا بھائی 2 بدماشوں کے ساتھ اسے روکنے کے لیے پہنچ گیا ہے۔ وہ پوری بات نہ کہہ سکی کیونکہ اس کے بھائی نے فون چھین لیا تھا۔ مرزا نیک بخت نے کہا، میں خدا سے دعا مانگ رہا تھا کہ آپ مجھ سے رابطہ کریں اور میں اپنی صفائی پیش کروں کہ بانو کی موت کا ذمہ دار میں نہیں ہوں۔ خدا کا شکر ہے کہ آپ نے فون کے ذریعے بانو کی باتیں سن کر حقیقت معلوم کر لی۔ اس کا بھائی بہت جنونی قسم کا آدمی تھا۔ اس نے بہن کو گولی مار کر اس کا چہرہ بگاڑ کر ایسی حرکت کی ہے جس کے نتیجے میں مجھ پر شبہ کیا جا رہا ہے۔ امیر حمزہ نے کہا، شبہ کرنے سے تمہارا کچھ نہیں بگڑے گا۔ اس کا بھائی قتل کر کے فرار ہو گیا ہے۔ وہ جب بھی گرفتار ہوگا حقیقت سامنے آ جائے گی۔ حقیقت جب بھی سامنے آئے میں آپ کی غلط فہمی دور کر دوں گا۔ مجھے تو یہ اطمینان ہو گیا ہے کہ آپ حقیقت جان لینے کے بعد مجھے بے گناہ سمجھ رہے ہیں اور آپ آئندہ بھی مجھ پر اعتماد کرتے رہیں گے۔ انیلا کے ساتھ جو ہوا اس کا مجھے افسوس ہے۔ ویسے میں معاہدے کے سلسلے میں تم سے تعاون کروں گا۔ مرزا نیک بخت نے اس کا شکریہ ادا کیا۔ امیر حمزہ نے فون بند کر دیا۔ نیک بخت اور مشیر احمد علی ٹیلی فون کے وائڈ اسپیکر سے امیر حمزہ کی باتیں سن رہے تھے۔ نیک بخت نے اطمینان کا سانس لے کر ریسیور رکھا، پھر کہا، خدا کا شکر ہے امیر حمزہ کا اعتماد مجھ پر پختہ ہو گیا ہے۔ اب تو اس کا باپ بھی مجھ پر کبھی شبہ نہیں کرے گا۔ جناب، ہم اپنی پلاننگ میں کامیاب ہیں، لیکن ایک بات کھٹک رہی ہے۔ وہ بوڑھا چوکیدار جو ایک کرائے کے قاتل کو اپنا بیٹا اور ہمارا سیکیورٹی گارڈ بنا کر لے گیا تھا، وہ بوڑھا کہاں گیا؟ ہاں، وہ کرائے کا قاتل بھی معاوضہ لینے نہیں آیا۔ آپ نے بوڑھے کو 25,000 دیے تھے کہ وہ اتنی ہی رقم میں اس قاتل کو ٹال دے۔ ہو سکتا ہے وہ 25,000 پر ہی راضی ہو کر چلا گیا ہو، لیکن اس بوڑھے کو تو واپس آنا چاہیے تھا۔ ایک ملازم کو بلا کر حکم دیا کہ وہ ابھی بوڑھے چوکیدار کے گھر جا کر اسے بلا کر لائے۔ ملازم حکم کی تعمیل کے لیے گیا، پھر 1 گھنٹے بعد آ کر بولا وہ گھر پر نہیں ہے۔ اس کے گھر والے بھی پریشان ہیں، وہ کل سے نہیں آیا۔ نیک بخت اور احمد علی نے ایک دوسرے کو سوچتی ہوئی نظروں سے دیکھا۔ ملازم چلا گیا تو احمد علی نے کہا، اب تو یہ یقین کرنا ہوگا کہ صرف وہ بوڑھا ہی نہیں، وہ اجرتی قاتل بھی غائب ہے۔ کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ انیلا بانو کا بھائی ان دونوں پر غالب آ گیا ہو، ان دونوں کو قتل کرنے کے بعد بہن کو بھی مار ڈالا ہو؟ ہم ان بہن بھائیوں کو ختم کرنا چاہتے تھے، لیکن اس کے بھائی نے ہمارے آدمیوں کو مار ڈالا ہے۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ انیلا کی لاش کی طرح ان دونوں کی لاشیں کیوں نہیں پائی گئیں؟ معاملہ کچھ گڑبڑ ہے۔ کیا ہونا تھا اور کیا ہو چکا ہے، یہ بات پوری طرح سمجھ میں نہیں آ رہی۔ بات ان کی سمجھ میں نہیں آ سکتی تھی۔ انیلا بانو کا بھائی مارا گیا تھا، کرائے کے قاتل نے اسے گولی مار دی تھی۔ اس کے بعد بوڑھے نے بھی اپنے لباس سے ایک ٹیٹی نکال لی تھی۔ دونوں کے پاس 2 ٹیٹی تھیں اور 2 گولیاں چلائی گئی تھی، لیکن ایک انیلا بانو کو ہلاک کرنے کے لیے 2 گولیاں چلانے کی ضرورت نہیں تھی۔ وہ 2 گولیاں کار کے باہر سے 2 جاں بازوں نے چلائی تھیں۔ وہ بوڑھا اور اجرتی قاتل جہنم رسید کر دیے گئے تھے۔ تیسرے دن انیلا بانو لندن جانے والی فلائٹ میں سفر کر رہی تھی۔ امیر حمزہ نے اسے کہا تھا کہ تم لندن پہنچو، اس کے بعد نیک بخت کے 14 طبق روشن کیے جائیں گے۔